ऐसी कोई भी वैक्सीन हो जिसमें हराम हलाल का शुबा मौजूद हो, हकीकत वाज़िया तौर पे ना मालूम हो, तो उसके बारे में क्या राय है जी? लेकिन हर तहकीकी राय कबूल करने वाली नहीं होती। इनके लगवाने में कोई कराहत नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये वाजिब हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हफीज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर खानेवाल मुफ्ती खालिद महमूद अज़हर साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले तो हम आपको हफीज़ न्यूज़ की तरफ से उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद पेश करते हैं जी। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो वैक्सीन है जी। जैसा कि एक निजी चैनल पे इस हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई जिससे काफ़ी लोगों के दिलों में अबहम है जी, डरे हुए सहमे हुए, तो हमने सोचा कि इसका मुख्तलफ़ लोगों के ज़रिए इंटरव्यू किया जाए। डॉक्टर हज़रात, सहाफ़ी हज़रात, उलमा इकराम, सबकी राय आ जाए कि वो उनके बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। सबसे पहले जी, वैक्सीन जो है जी, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? कोई भी बीमारी या बचाव के लिए जो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें शरीयत का क्या नुक्ता नज़र है? वैक्सीन जो है कई किस्म पर है। कुछ वैक्सीन वो होती हैं जो बीमारी के आ जाने के बाद लगवाई जाती हैं, और कुछ वो होती हैं जो बीमारी के ख़तरात और ख़दशात के पेश नज़र इब्तिदाअन पहले ही लगा दी जाती हैं। तो दोनों तरह की वैक्सीन का शरई हुक्म ये है कि इनके लगवाने में कोई कराहत नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये वाजिब हो जाती हैं। जब बीमारी फैल रही हो, वबाएँ फैल रही हों, मर्ज़ मुतअद्दी हो, और जिस तरह कोरोना आया था, तो इस जैसे अमराज जब ये मुतअद्दी हो रहे हों, इनके ख़तरात ख़दशात बढ़ रहे हों, यानी बीमारी के आने के इम्कानात हों या बीमारी फैल चुकी हो, दोनों सूरतों में ये हिफाजती तदबीर के तौर पर वैक्सीन करवाना वाजिब हो जाता है। बाज़ चैनल या बाज़ लोग अपनी एक अलग राय पेश करते हैं। अगर उनकी राय तहकीक की बुनियाद पर हो तो उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। हर तहकीक करने वाला आदमी जब तहकीक करता है दयानतदारी के साथ, तो उसकी राय का एहतराम तो होना चाहिए, लेकिन हर तहकीकी राय कबूल करने वाली नहीं होती। इसके पीछे उलमा की एक पूरी टीम बैठी है। इसके पीछे मुल्क के मुमताज़ डॉक्टर्स बैठे हैं, रिसर्चर्स बैठे हैं। वो तहकीक के कई मराहिल से गुज़र कर इन चीज़ों को तैयार करते हैं। अब निजी टीवी चैनल पर जो बात किसी ने की है वो एक फ़र्द की राय है, जबकि वैक्सीन के इस्तेमाल के जवाज़ की जो राय है वो इनफरादी राय नहीं है। आप यूँ कह लें कि उस पर डॉक्टर्स, उलमा, मुहक्किकीन, इन लोगों का इत्तेफाक है, इन लोगों का इजमा है। तो एक तरफ एक फ़र्द की, एक इदारे की राय है, और दूसरी तरफ उम्मत के अक्सर उलमा का मौक़िफ़ है, और इस मैदान के जो माहिरीन डॉक्टर्स हैं उनकी राय है। तो किसी एक डॉक्टर, किसी एक इदारे या किसी एक चैनल की राय पर उम्मत के अक्सरियती फ़ैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो उलमा का फतवा और जो उलमा की राय है वो यही है कि मर्ज़ के होने की सूरत में वैक्सीन या मर्ज़ के बीमारी के फैलने के ख़दशे से पहले की वैक्सीन, दोनों का इस्तेमाल बिला कराहत जायज़ है, बाज़ औक़ात ज़रूरी है। अच्छा जी, दूसरा ये पोलियो वैक्सीन है, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, ये मुख्तसर बता दीजिए। देखिए जी, किसी भी चीज़ को देखने के लिए उस चीज़ के सामने आने के बाद और पहले के हालात को देखा जा सकता है। जब तक पोलियो वैक्सीन नहीं थी आई तो हमारे मुल्क में माजूर बच्चों की तादाद कितनी थी, और जब से ये वैक्सीन आई है इसके बाद हमारे मुल्क में माजूर बच्चों की तादाद कितनी है। तो गुज़िश्ता 15-20 साल में अगरचे कुछ शिद्दत पसंद लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन पोलियो वैक्सीन के आने के बाद मुल्क में बच्चों में माजूर बच्चों के रेशो बहुत कम हो चुकी है, न होने के बराबर। यानी अब इक्का दुक्का कहीं कोई एक केस नज़र आता है। तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इस वैक्सीन के आने से
معذور اب بچوں میں کمی ہوئی ہے، معذوری ختم ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر بھی عرب و عجم کے علماء کا اتفاق ہے۔ عرب میں علماء کا اجلاس ہوا، روم میں ہوا، پاکستان میں ہوا، اور ملک پاکستان کے جتنے بڑے ادارے اور جتنے جید علماء ہیں ان تمام علماء کی رائے پولیو کے قطرے پلانے کے بارے میں یہی ہے کہ تمام بچوں کو یہ قطرے پلائے جائیں، اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ اچھا جی، ایسی کوئی بھی ویکسین ہو جس میں حرام حلال کا شبہ موجود ہو، حقیقت واضح طور پہ نامعلوم ہو، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے جی؟ دیکھیں جی، حرام حلال کا شبہ، میرے خیال میں یہ جملہ غلط ہے۔ حلال یقینی اور حرام کا شبہ، جس چیز کے بارے میں حرام کا شبہ ہو اور وہ قلیل مقدار میں ہو تو بطور علاج اس کے جواز کا فتویٰ ہے، بہتر نہیں، جواز کا فتویٰ ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر اس کا متبادل موجود ہے حلال میں اور کم قیمت میں موجود ہے تو حلال کو ہی اختیار کیا جائے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں شائبہ ہے تو شائبے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، چونکہ ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے شبہ۔ تو شبے کی بنیاد پر چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، خاص طور پر ایسی چیزوں کو۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا جب تک آپ کو اس چیز کے بارے میں حرام ہونے کا یقین نہ ہو۔ اگر وہ دوائی 100% حرام چیز سے بنی ہے، اس کے بارے میں بھی اس صورت میں جواز کا فتویٰ ہے کہ متبادل موجود نہ ہو، یا متبادل موجود ہو تو اس مریض کی دسترس میں نہ ہو، اس کے لیے اس سے علاج کروانا ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک نسخہ یا تو ہے ہی نہیں، دوائی ہے ہی نہیں، یا وہ ہے تو وہ لاکھوں میں ہے، اور جس چیز میں حرام اجزاء ہیں وہ ہزاروں میں سینکڑوں میں ہیں، تو مجبوری کی صورت میں مریض کی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کا فتویٰ اس کے جواز کا ہے۔ اچھا جی، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پولیو ویکسین ہے یہ نقصان دہ ہے، تو اس حوالے سے کیا موقف ہے جی آپ کا؟ یہ رائے تو چلی آ رہی ہے، میری ناقص رائے میں یہ رائے وہ لوگ ان لوگوں کی ہے جو کم علم ہیں، یا جو مرعوب ہیں کفار سے، یا جن کے اوپر امریکہ اور ان جیسے لوگوں کا رعب چھایا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری رائے کا اعتبار نہیں ہے، میری رائے کی حیثیت نہیں ہے۔ رائے ہمیشہ ذی رائے لوگوں کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب ایک مسلک کے نمائندہ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مسلک کے نمائندہ ہیں، علامہ ساجد میر صاحب ایک مسلک کے نمائندہ ہیں۔ اب یہ تینوں مسالک جو ہیں وہ پولیو کے قطروں کے جواز کے قائل ہیں، اور تینوں بڑے حضرات، ہم جیسوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی رائے قائم نہیں کرنی ہوتی۔ تو ملک کے جو بڑے دارالافتاء ہیں ان کا فتویٰ اور ان کی رائے موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، وہ اس کا کوئی ایک نقصان سامنے لائیں، وہ بتائیں کہ اس پولیو کے قطرے پلانے سے یہ نقصان ہوا، تو یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سنی سنائی باتیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے آیوڈین ملا نمک تھا، تو پہلے اس کا تصور نہیں تھا، ایک عام نمک ہے، اور ایک تب یہ افواہ پھیلائی گئی کہ اس نمک کو استعمال کرنے سے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہ ہمارے بچوں نے یا 20-25 سال سے یہ نمک چل رہا ہے، تو جن لوگوں نے شادیاں کی ہیں ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ اسی طرح یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پولیو ویکسین میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کینسر ہو جائے گا، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آئندہ اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں، یا تو ان کے پیچھے تحقیق ہو، اور تحقیق صرف زبانی نہیں ہوتی، تحقیق میں تجربات بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ریسرچ ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس تحقیق ہے تو وہ اس تحقیق کا نتیجہ پیش کرے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے سے کینسر ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو کینسر ہوا ہے، یا اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان لوگوں نے قطرے پیے تھے، ان کی آگے اولاد نہیں پیدا ہو رہی، یا جو بھی نقصان ہے، تو صرف یہ نہ کہیں کہ اس کے اجزاء ایسے ہیں، ان میں یہ چیزیں ہیں۔ بھائی یہ آپ کی تحقیق ہے، تحقیق غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی ہوتی ہے۔ آج کی زبان میں ہم تحقیق کہہ لیتے ہیں، اسی کو ہم اجتہاد بھی کہہ لیتے ہیں۔ آپ نے کوشش کی ایمانداری کے ساتھ
آپ نے تحقیق کی، اب اس کا نتیجہ بھی سامنے لائیں کہ پولیو کے قطرے پلانے سے ان لوگوں میں یہ نقصان ہوا ہے۔ اگر وہ نقصان سامنے لے آئیں گے تو پھر اس پر بات کرنا ممکن ہے۔ ایسے ہی بات کرتے رہنا یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، اس کو تحقیق نہیں کہا جائے گا، ان کی ایک رائے کہا جائے گا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، ایسے کچھ نہیں ہوتا بیماریوں سے، یہ ویکسین کی بجائے دعا کرنی چاہیے، تو یہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کے اعلیٰ ایمان کی دلیل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں کی ہیں یا عملی اقدامات کی ہیں؟ اگر دعاؤں سے ہی کام ہوتا تو یہ 24 یا 27 غزوات کیوں ہوئے؟ یقیناً دعا اثر رکھتی ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار فرمایا۔ ایک صحابی آئے، اس سواری پر تھے، آپ نے پوچھا کہ سواری کو باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا رب کے حوالے کر۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب جائز آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں ان کو آپ استعمال، پھر کھانا کھانا بھی چھوڑ دیں، دعاؤں سے پیٹ بھر جائے گا، پھر شادی بھی نہ کریں، اولاد مانگیں، توکل کریں۔ بھائی اسباب سارے اختیار کرنے پڑیں گے، شادی کرنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ اولاد دے نہ دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھانا پڑے گا، وہ کھانا فائدہ مند ہے یا نہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسباب جو جائز ہیں انہیں اللہ کے محبوب نے اختیار کیا، صحابہ نے اختیار کیا، اللہ کے نیک بندے اختیار کرتے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب کو چھوڑ کر بیٹھنا تو خدائی دعویٰ ہے۔ لہذا جائز اسباب کو اختیار کریں، دعائیں بھی کریں۔ اب ہم پوری امت دعائیں کر رہی ہے فلسطین کے بارے میں، تو کیا ان دعاؤں سے فتح ہو رہی ہے؟ جب تک کہ عملی قدم نہیں۔ آپ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مسجد عریش کے پاس، جہاں آج مسجد عریش موجود ہے، آپ نے دعا کی اور بہت لمبی دعا کی، اور دعا کے الفاظ یہ بھی تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا کی، پھر دعا کر کے میدان میں اترے۔ تو دعائیں اللہ سے مانگنا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگنا ہے، میدان جنگ میں ہو اللہ سے مانگنا ہے، دوائی کھا رہے ہیں اللہ سے مانگنا ہے، کچھ کھا پی رہے ہیں اللہ سے مانگنا ہے، سفر پہ جانا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن وہ سفر ہم یہاں بیٹھے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مدینے پہنچ جاؤ، مدینے پہنچا دے مجھے، اللہ پہنچائے گا لیکن نکلنا بھی پڑے گا۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے نہیں پہنچ جائیں گے، ہمیں نکلنا ہوگا، اللہ پہنچائیں گے۔ طالبان افغانستان میں جو تھے مجاہدین، انہوں نے ایک طویل عرصہ جنگ لڑی، ان کے پیچھے بھی دعائیں تھیں، ان کی اپنی بھی دعائیں تھیں، دعاؤں کے ساتھ عمل جڑا ہوا تھا۔ اگر دعا کر کے ہم بیٹھ جائیں معطل ہو کر تو یہ دعا اثر نہیں رکھے گی، دعا کے ساتھ عمل ہوگا۔ لہذا اللہ سے بیماریوں کی حفاظت کی دعائیں بھی ہوں، اور اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، تو بیماری کے لیے دوا بھی موجود ہے، تو دوا کو اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اچھا جی، اسلامی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے جہاں پہ کسی بیماری کے خوف سے یا پتہ ہو کہ اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی ویکسین کی ہو؟ دیکھیں جی، بیماری کے خوف سے یا بیماری کے آنے سے ہر دور میں تدابیر اختیار کی گئی۔ اس دور کی جو تدابیر تھیں، لازمی نہیں ہے کہ اس دور میں انجیکشن تو نہیں تھا، یہ سب بعد کی دریافت ہے۔ اس دور میں کیپسول نہیں تھے، گولیاں نہیں تھیں، یہ بات کی جاتا ہے۔ اس دور میں جو جو چیزیں ضروری تھیں، مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ جہاں طاعون پھیل جائے تو کوئی طاعون والے علاقے کا بندہ باہر نہ نکلے، اور جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے باہر کا بندہ وہاں نہ جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اس طرح کئی مثالیں ایسی مل سکتی ہیں کہ جو اس دور کا علاج معالجہ تھا، آج کی ویکسین نہیں تھی، آج کا انجیکشن نہیں تھا، آج کی گولی کیپسول نہیں تھا، لیکن تدابیر ہر دور میں اختیار کی گئی۔
جی ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ آپ نے مفتی خالد محمود اظہر صاحب کے ساتھ ہماری ویکسین کے حوالے سے گفتگو کو سنا, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.